जनरल फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल का मुतालबा कर दिया। लेकिन वो कहाँ जान छोड़ने वाले थे, उन्होंने अब यहाँ से प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च को लूटा है, दोनों हाथों से लूटा है। पूरा ग्रोह जिसका मुफाद इस चीज़ से जुड़ा हुआ था कि ये खत्म नबूवत वाली चीज़ें निकल जाएं। इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक, इमरान खान इस वक्त पॉपुलर लीडर है। हर किरदार जो है ना वो छलांगे मार मार के बाहर आ रहे हैं। चाइनीज़ जो है वो इसको डेवलप करने की ताकत रखते हैं, लेकिन ये कि अगर चाइना अपने लिए रास्ता बना लेता है तो अमेरिका की डिस्प्रेशन उसी तरह होगी। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ारूक सुल्तान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज़किरा और तबसरा। हालात हाज़रा पे डिस्कशन हमारी होती रहती है और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत हम ज़ेर बास लाते हैं। आज भी हमारे साथ शरीके गुफ्तगू होंगे मेहताब अज़ीज़ भाई और जनाब खालिद महमूद अब्बासी साहब। मेहताब भाई, बहुत सी पेशरफ्त हैं, ख़ास तौर पे लीक्स तो खैर अब कहते हैं ना एक रूटीन की चीज़ें बन गई हैं, जिसमें ऑडियो भी आ रही हैं और डिफरेंट भी। और दूसरी तरफ दोनों जमातों में मैं दोनों जमातों से मुराद हुक्मरान इत्तेहाद और पीटीआई जो कुछ लोगों के एहतसाब का मुतालबा कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ हमारी डिस्कशन में काफ़ी दफ़ा प्रोजेक्ट इमरान खान या जो वो एक पूरा सिनेरियो था जिसके बारे में हम चाहते हैं या हमारी डिस्कशन होती है कि उन चेहरों को या उन चीज़ों को ओपन होना चाहिए। तो अच्छा, ये मुतालबा भी किया जा रहा है, लेकिन ये किस हद तक चीज़ें आ तो रही हैं, लेकिन आपका तज़किया क्या कहता है कि ये किस हद तक ओपन हो सकेंगी या अभी ये भी पर्दा राज में या कहते हैं ना उसमें रहेगा काम? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना फ़ारूक भाई, इसमें बड़ी दिलचस्प सी सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब बड़े अरसे से मुतालबा कर रहे थे जनरल बाजवा की एहतसाब का, और उन्होंने कहा कि कोर्ट मार्शल होना चाहिए, आर्टिकल 6 लगना चाहिए। अब मरियम नवाज साहिबा ने 2 दिन पहले अपनी तकरीर में जनरल फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल का मुतालबा कर दिया, और उन्होंने कहा उसके ऊपर फौरी तौर पे जनरल फैज़ हमीद का रिस्पांस भी आया। उन्होंने कहा कि जो भी कुछ किया है वो अपनी क़यादत के हुक्म पे किया। तो मैं अकेला तो नहीं था, दीगर लोग भी शामिल थे उसके अंदर, तो वो बात उन्होंने भी कर दी। अब इसमें 2 चीज़ें हैं यहाँ आके ना, एक तो ये है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन। मसलन हुकूमत में जब इमरान खान साहब थे तो वो इन्हीं बाजवा साहब को एक्सटेंशन भी दी थी, इनको वो कहते थे कि पाकिस्तान के सबसे डेमोक्रेटिक जर्नल भी हैं, जो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हुकूमत के साथ सबसे ज़्यादा ताउन इन्होंने किया, इतना कभी तारीख़ में किसी को नहीं मिला। जब वो हुकूमत से बाहर निकले हैं तो वो इनके एहतसाब का और आर्टिकल 6 का मुतालबा उन्होंने शुरू कर दिया। दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा की अपनी जो पार्टी है वो हुकूमत में है और वज़ीर-ए-आज़म उनके चचा हैं, जिसके वो नायब सदर हैं, उसके सदर, और उनके सगे चचा जो है वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं, और वो मुतालबा कर रही हैं। किससे मुतालबा कर रहे हैं? वो मुतालबा कर रही हैं। आप इस मुतालबे को ज़रा उसे समझें। तो अमलन बात ये है कि ये बज़ाहिर चूँकि होना नहीं है, ये लोगों को सिर्फ जो है ना कन्विंस करने के लिए या उनको इस तरह मुतवज्जो करने के लिए ये बातें हैं, इनका अमली उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। दूसरी जो चीज़ आपने कही है कि जो जर्नैल और हैं सियासतदान हैं या जजेस हैं, इनका एहतसाब हो सकेगा और किस हद तक हो सकेगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में जो एलीट क्लास है उसका एहतसाब हो सकता है। यहाँ तक तो आज तक किसी सियासतदान का भी नहीं हुआ। मतलब एक नज़ीर उठा के देख लें कि जहाँ पे किसी सियासतदान से रिकवरी हो गई हो। नवाज शरीफ को सिर्फ बाहर निकाला गया इक़्तिदार से और उसे मुल्क से बाहर भिजवा दिया गया। वो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी यही हुआ था, सज़ा सुना के उसे 10 साल के लिए सियासत से बाहर भिजवा दिया गया था। फिर जब इमरान खान साहब आए तो तब भी यही काम हुआ। जो प्रोजेक्ट इमरान खान जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो उसको भी बड़े आराम से बाहर भिजवा दिया गया। मरियम नवाज साहिबा सज़ा याफ्ता थी, लेकिन वो भी बाहर जलसे जुलूस सारा कुछ करती रहीं, वो भी चंद दिन जेल के अंदर रही थी। और आज भी हुकूमत ने कोई जो है 75-76 FIR अब तक इमरान खान के ऊपर काट ली हैं, लेकिन उन्हें गिरफ़्तार नहीं कर रही। तो ये आपस में है इसके अंदर। बाकी जजेस का तो खैर एहतसाब का कोई आज तक हुआ ही नहीं है, वो तो रिज़ाइन दे के चले जाते हैं, उसमें सारे लोग शामिल हैं।
تو یہ ایلیٹ کلاس جو ہے یہ اس وقت حالات تھوڑے سے ہیں، ورنہ یہ مل بیٹھیں گے اور گھر کا معاملہ جو ہے نا وہ گھر کے اندر حل کر لیں گے، یہ احتساب کی طرف کبھی نہیں جائیں گے، کیونکہ ان کا احتساب کا پنڈورا باکس ایک دفعہ کھل گیا تو پھر اس حمام میں سارے ننگے ہیں، بچے گا کوئی نہیں بچے گا۔ یہ نون لیگ، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، جرنیل، ججز، بیوروکریٹس، سارے کے سارے وہ ہیں جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے۔ اس میں کوئی اکا دکا نام ایسے آ جاتے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ شاید ڈائریکٹلی لوٹنے میں انوالو نہ ہوئے ہوں، وہ مراد تو وغیرہ وہ بھی سارے انجوائے کرتے ہیں، لیکن ڈائریکٹلی لوٹنے میں انوالو نہ ہوئے۔ باقی تو کسی نے نہیں چھوڑا ہوا۔ آج جو صورتحال ہے یہ اچانک نہیں آئی، یہ پوری اس لوٹ مار کا نتیجہ ہے، اور یہ چوروں کو جب پتہ چلے گا کہ بھائی اگر ایک دفعہ پولیس نے پکڑ لیا تو پھر ایف آئی آر میں سب نے جیل جانا ہے، تو وہ آپس میں طے کر لیں گے، یہ کچھ نہیں ہونا۔ اچھا خالد صاحب، آپ کے کافی تبصرے، کلپس بھی چیزیں آتی رہتی ہیں۔ جب پروجیکٹ عمران خان کہتے ہیں، اس کا مطلب کسی ایک شخصیت یا چند لوگوں کا نام ہے؟ اس میں ہیں کون کون، اگر آپ اس کا بھی تجزیہ کریں نا، کیونکہ یہ تو ایک اصطلاح اور ایک چیز کوائن ہو گئی ہے۔ آپ اس میں کن کن لوگوں کو یا کن کن طبقات کو یا کن کن سیگمنٹس کو آپ اس کے اندر سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پوری چیز تھی؟ دیکھیں، ایسی چیز ہے کہ پاکستان بننے کے بعد پہلا مارشل لا 1958 میں لگا، ٹھیک ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی انگریز کے چھوڑے ہوئے ایک افراد تھے یا جو نظام تھا، اس نے عوامی جو ول تھی اس کو دبا دیا اور اپنا قبضہ مستحکم کر لیا۔ مارشل لا لگنے کا مطلب یہ تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے ایک سلسلہ شروع ہوا، اور یہ سارا سلسلہ ہے کیا، اس کو ایک اس سے سمجھ لیں، اگر ایک جملے میں سمجھنا تو بھائی عوام کی مرضی کو پریویل نہیں کرنے دینا ہے، موٹی سی بات یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی شکلیں بدلتی رہی ہیں، اور ہر دور میں ایک نیا جو ہے نا وہ ڈگڈگی بجانے والا لایا جاتا رہا، اور عوام کو اس کے پیچھے لگایا جاتا رہا۔ یہ اپنے وقت کا ایک دہائی کا دجال ہوتا تھا، لوگوں کی امیدوں کا مرکز بن جاتا تھا۔ امیدیں کبھی کسی نے پوری نہیں کرنی تھی، کیونکہ وہ لایا وہ جاتا تھا جس کی فائلیں پہلے سے ہوتی تھی، اس بیچارے نے کیا کرنا ہے۔ اب تو فائلوں کی بات آ گئی ہے نا کہ فائلوں سے لوگ بلیک میل ہوتے ہیں، ہینڈلر کے بھی اصطلاح ٹھیک، ہینڈلر کی بھی آ گئی ہیں، اب تو یہ بھی آ گیا ہے نا کہ ویڈیوز بھی بنتی ہیں، اور اب یہ بھی آ گیا ہے کہ جرنلسٹ بھی جو ہے نا ان کے لیے بھی قومی خدمات مستعار لی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہاں۔ تو اب سمجھ گیا کہ یہ مینج کیسے ہوتا تھا، سارا نظام کیسے مینج، تو کوئی کیسے کو بولے گا۔ تو وہ سارے یعنی ایک ڈگڈگی بجا کے کبھی اسلام کے نام کی، کبھی سوشلزم کے نام کی، کبھی کس کے نام کی، یہ چلتا رہا۔ نواز شریف صاحب خود بھی ایک وقت تک یہی تھے، جب وہ 80s میں نواز شریف کی اذیت کیا تھی، وہ 80s کا عمران خان تھا، ٹھیک ہے نا۔ یہ نظام یوں چلا، چلتے چلتے ایک وقت آیا کہ جب 99 میں مارشل لا لگا ہے، تو پہلی دفعہ سیاستدانوں کے اندر یہ چیز پیدا ہوئی کہ یار ہماری آپس کی جو پھوٹ ہے نا، اس کی وجہ کا فائدہ اسٹیبلشمنٹ اٹھاتی ہے، عوامی نمائندے ہمیں۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ کیا ٹرم کے آیا تھا، ٹرم یہ آیا تھا کہ نواز شریف کو 2 تائی اکثریت مل گئی تھی، اس سے اس کے دماغ میں خناس آ گیا، میں ان کے اعتبار سے اگر بات کروں کہ یار عوام میرے پیچھے ہے۔ اچھا، یہ ہر عوامی لیڈر، اچھا عوام اس کے پیچھے لگائی کس نے ہوتی ہے؟ کسی اور نے لگائی ہوتی ہے۔ جب عوام کی سپورٹ اسے مل جاتی ہے، اس کے دماغ میں خناس کیا آتا ہے؟ میں عوام کا نمائندہ ہوں، میں پاپولر ہوں، عوام کی۔ اب یہ کلیش پیدا ہو جاتا ہے اصل سورس جو فورس جن کے پاس طاقت ہے ان کے ساتھ، یہاں سے نظام جو ہے نا پٹری سے اترتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں پیپلز پارٹی نے یہ والی مار کھائی، بھٹو صاحب نے سولی چڑھ گئے، نواز شریف نے 2 دفعہ کھائی، بے نظیر نے 2 دفعہ کھائی۔ تو اب ان کو تو سمجھ آ گئی گیم کیا ہے، لہذا یہ 99 کے مارشل لا کے بعد یہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی تھیں کہ جی سیاستدانوں کو ایک ہونا پڑے گا، یہ جو آپس کی لڑائی ہے یہ ختم کرنی پڑے گی۔ مجھے یاد ہے یہ جو مہتاب خان اس وقت وزیر اعلیٰ تھے کے پی کے، اس وقت وہ سرحد ہوتا تھا نا، تو سب سے پہلے یہ بات پریس کانفرنس کر کے اس نے کہی تھی، باقی سارے پکڑے گئے تھے، وہ نہیں پکڑے گئے تھے۔ یہ پریس کانفرنس کرنے کے بعد ان پہ بھی کرپشن کا کیس بن گیا اور وہ گندم سکینڈل کے اندر ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اتنی بڑی بات تھی، لیکن بات تو نکل گئی نا۔ یہ یہاں سے چلتے 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 میثاق جمہوریت پہ منتج ہو گئی،
اس میں ہمیں یہ بات نظر آئی کہ چلیں یار پہلی دفعہ سیاستدان جمع ہوئے ہیں تو کم از کم وہ جو ایک شیطانی گروہ ہے نا اس سے تو جان چھوٹے گی. لیکن وہ کہاں جان چھوڑنے والے تھے, انہوں نے اب یہاں سے پروجیکٹ عمران خان لانچ کیا نا, انہیں ایک تھرڈ فورس چاہیے, ٹھیک ہے. تو وہ اس کے لیے انہوں نے یعنی باقی مذہبی جماعتوں کو وہ استعمال نہیں کر سکتے تھے. 9/11 کے بعد کی دنیا میں مذہبی جماعتوں کو اب فرنٹ پہ نہیں لایا جا سکتا تھا, ٹھیک ہے نا, وہ عالمی حالات اس کی اجازت نہیں دیتے تھے. تو ایک انہیں چہرہ ایسا چاہیے تھا جو ویسٹ کے لیے قابل قبول ہو, اور وہ عمران خان سے بہتر کون سا چہرہ ہو سکتا تھا. مذہبی ٹچ بھی ہو. مذہبی ٹچ تو عوام کے لیے تھا نا, ویسٹ کے لیے تو وہ مطلب وہ یعنی جو بھی عمران خان کی شہرت ہے وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے. تو وہ ایک بیسٹ چوائس تھی ان کی. یہ یہاں سے ہم پروجیکٹ عمران خان اسے کہتے ہیں. ویسے اگر اسے پورے تناظر میں دیکھو تو یہ اسی کا تسلسل ہے, پروجیکٹ بھٹو کا تسلسل ہے, پروجیکٹ نواز شریف کا تسلسل ہے, ٹھیک ہے. تو یہ یہاں سے پروجیکٹ عمران خان شروع ہو گیا, اور پھر اس کے ساتھ کچھ اور چیزوں کا بھی اضافہ ہو گیا. وہ کہتے ہیں نا تندور جب گرم ہوتا ہے تو ہر آدمی اپنی روٹی ساتھ لگاتے ہیں, اور یہ تو تندور گرم ہی کسی اور کے لیے کیا گیا تھا نا. یعنی آپ اگر عالمی تناظر کے اعتبار سے دیکھو تو جو آپ نے یو ٹرن لیا تھا 9/11 کے بعد, وہ صرف افغانستان سے یا کشمیر سے یو ٹرن ہی نہیں تھا, وہ کچھ اور چیزوں سے بھی یو ٹرن لینا اس میں شامل تھا, جس میں نظریہ پاکستان بھی ہے. عالمی تناظر کے اعتبار سے دیکھو, 9/11 کے بعد کی دنیا میں کے اعتبار سے دیکھو تو کسی ملک کے آئین میں ایسی کسی دفعہ کا ہونا کہ جی وہ ختم نبوت کا جو منکر ہے وہ ہے کافر ہے, یہ کوئی تک نہیں بنتی, یہ نکالنی تھی شک آپ نے. اس کی اٹیمپٹس ہوئی ہیں, ایک دفعہ نہیں ہوئی, کئی دفعہ ہوئی ہیں. یہ طے ہے اس یو ٹرن کے اندر کے حساب سے. اگر آپ دیکھیں نصاب تعلیم کو آپ نے سیکولرائز کرنا ہے, جو اسلامائزیشن کا عمل آئین میں ہو چکا ہوا ہے اسے ریورس کرنا ہے, یہ سارا اس یو ٹرن کا تقاضا تھا. لیکن یہ ہو نہیں پا رہا تھا, ادھر آ کے گاڑی پھنس گئی تھی. کیونکہ یہ کرنے کے لیے وہ جب کوئی ایک بندہ بھی کسی بل کے حوالے سے یہ بات کہہ دیتا تھا, عوام اٹھ کھڑی ہوتی تھی. اور یہ اتنی بڑی عوامی بل کے خلاف یہ قانون سازی ہو نہیں سکتی تھی. تو یہ ایک چکمہ یہ بھی تھا, ون پارٹی رول, ایکسٹریم فاشزم, سیم پیج یہ تھا نا. اس کے پیچھے پھر وہ پورا گروہ جس کا مفاد اس چیز سے جڑا ہوا تھا کہ یہ ختم نبوت والی چیزیں نکل جائیں, وہ بھی اس سیم پیج پہ آ گیا. تو یہ عالمی پیج بھی یہی تھا, یہاں لوکل جو شیطانی قوتیں ان کا پیج بھی یہی تھا, جو ویسٹڈ انٹرسٹ جن کا مفادات جن کے تھے, کرپشن جن کی تھی, ان کا پیج بھی یہی تھا. اس سب کے مجموعے کا نام اصل میں عمران پروجیکٹ تھا. وہ اس کا فیلیئر اصل میں صرف ایک چیز سے ہوا ہے, عمران خان کی نالائکی سے. مطلب اسباب کی سطح پہ تو عمران خان کی نالائکی, وہ ڈیلیور نہیں کر سکا. ظاہر ہے کسی کوئی نیگیٹو کام کرنے کے لیے بھی تو محنت کرنی پڑتی ہے نا. اس کے یہ عیاشی میں پڑ گئے, ٹیم بھی ان کو ایسی انہوں نے اکٹھی کی, وہ ڈیلیور نہیں کر سکے. تو یہ تو بہت جلدی جو ہے نا وہ, اور پھر یہ کہ آہستہ آہستہ آوازیں بھی اٹھی, اور آوازیں بھی اٹھیں, وہ کہیں جا کے جو بھی ایک جو سینسٹیو سفیئرز ہیں وہاں ٹکرائی ہیں. ایک اندر سے جو ہے نا وہ پیدا ہوا جو ایک ریئیکشن, وہ منظم ہوا. ایک وقت آیا فیصلہ ہو گیا, اور 20/6 سے فیصلہ ہوا, وہ جو خود باجوہ صاحب نے بتایا 20/6 سے فیصلہ ہوا. اور اس 20/6 کے فیصلے میں یہ ہوا کہ جی ہم نے اے پولیٹیکل ہونا ہے. اے پولیٹیکل کا مطلب کیا تھا, یہ پروجیکٹ عمران خان سے لا تعلق ہونا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن آپ سوچیں کہ اس کے باوجود بھی نہ فیض صاحب اس کے بعد اے پولیٹیکل ہوئے, نہ باجوہ صاحب ہوئے. اس کا مطلب یہ ادارے کا فیصلہ تو تھا, لیکن ادارے کا جو ہیڈ تھا وہ اسے نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. وہ 2 نمبری کر رہا تھا, ڈبل گیم کر رہا تھا. ادارے کے سامنے اس کا فیس کوئی اور تھا, اور ایکچولی کچھ اور تھا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنا بڑا پروجیکٹ تھا. اب کیا ہو رہا ہے, یہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو کورٹ مارشل کرو, وہ کہہ رہا ہے اس کا کرو, یہ سب کیا ہے. یہ ہمیشہ دیکھیں, چور جو ہوتے ہیں نا, یہ جن کا خفیہ ایجنڈا ہوتا ہے, آپ چور اس معنی میں لے لو, یہ 2 موقعوں پہ لڑتے ہیں. مال کی تقسیم پہ لڑتے ہیں, اور جب پکڑے جاتے ہیں تو لڑتے ہیں. ناکامی. یہ تاریخ یہی ہے نا. وہ کبھی بھی یعنی وہ جب پھنس جاتے ہیں تو ہر بندہ یہ چاہتا ہے میں بچ جاؤں, یہ پکڑا جائے. یہ گیم ہے جو اس وقت ہو رہی ہے. یہ ایکسپوز ہو چکے ہوئے ہیں. ایک پیج جو ہے نا وہ علم نشرخ ہو گیا ہوا ہے. تو اب اس کے بعد اب میں یہ چاہوں گا کہ یہ پھندا آپ کے گلے میں پڑے, آپ چاہیں گے میرے گلے میں پڑے, یا یہ کہ ہم دونوں چاہیں گے کہ ان کے گلے میں پڑے.
یہ ہے جو اس وقت ہو رہا ہے. یہ کہا جاتا ہے خاص طور پہ وہ لوگ جو عمران خان کے ساتھ ہیں یا اس حوالے سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ دور تو گزرا لیکن اب عمران خان کو سمجھ آ گئی, وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے یا جو بھی تھے, لیکن اب عمران خان اصل جو ول ہے عوام کی کہ وہ اس ظالمانہ نظام سے تنگ ہے, اس مقتدرہ سے تنگ ہے, اس مغربی امریکی سازش سے تنگ ہے, تو عمران خان ہی وہ وے آف ہوپ ہے اور اس چکی سے نکل کے اور ابھی وہ اس تحریک کو لیڈ کر رہا ہے جو پاپولر ویو ہمیشہ پاکستان کے اندر رہی ہے. مطلب یہ آرگومنٹ دیا جاتا ہے, آپ اس کی بھی مطلب آپ اس کو تائید نہیں کرتے, آپ پھر بھی اس کی مخالفت کرتے ہیں, یہ مخالفت بنتی نہیں ہے پھر. نہیں دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. عمران خان اس وقت پاپولر لیڈر ہے اور وہ ایک رے آف ہوپ کی صورت میں موجود ہے, اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو خالد صاحب نے بھی ابھی کہا کہ جب انہیں یہ چانس ملا تھا, جب وہ ایک پیج پہ تھے, سب کچھ ان کے ہاتھ میں تھا, تو وہ تب بھی ڈیلیور نہیں کر سکے تھے. ان کے ساتھ جو ٹیم ہے وہ اتنی نالائق ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے. یہ دوسرا اس کے اندر جو ہے نا اہم نقطہ ہے. اب تیسری چیز یہ ہے کہ جو ان کی پاپولرٹی ہے, یہ پاپولرٹی بھی کوئی جینون پاپولرٹی نہیں ہے کہ وہ ایز اے پولیٹیکل ورکر آئے ہوں یہاں پہ اور یہاں پہ انہوں نے کام کیا ہو اور اپنے کام کی بنیاد پہ وہ اتنے پاپولر ہو گئے ہوں. وہ پاپولر تھے کرکٹر کی حیثیت سے, اور انہیں سیلیبریٹی پالیٹکس جو پوری دنیا کے اندر ایک ٹرم یوز ہوتی ہے کہ جس میں مختلف سیلیبریٹیز کو پالیٹکس میں لا کے تو ان کی شہرت کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے, یہ بھی اس کا ایک بڑا جیتا جاگتا شاہکار ہے, ایک ایگزامپل ہے ہمارے سامنے. تو اب کی جو ان کی صورت حال ہے کہ جس طرح سے انہیں پاپولرٹی دی گئی ہے, اس کے پیچھے تو وہ جو اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر تھے اور موجودہ کور کمانڈر جو ہیں بلوچستان اپنا آصف غفور صاحب, اور ان سے پہلے جو دوسرے باجوہ صاحب تھے, عاصم سلیم باجوہ صاحب, تو ان لوگوں نے جو 5th جنریشن وارفیئر کا جو پورا اور ہائیبرڈ وارفیئر کا جو پورا تھا, اس کے پیچھے کروڑوں اربوں روپے لگائے تھے. مطلب ایک چھوٹا سا ایک صاحب ہیں وہ پکڑے گئے تو ان کے اوپر ایف آئی اے نے کہا کہ ان کے 10,000 ٹویٹر اکاؤنٹ ہیں ان کے نام پہ. چند دن پہلے ایک جرنلسٹ بلاگر بڑے مشہور, تو وہ 10,000. لیکن اگلی بات انہوں نے یہ نہیں بتائی کہ یہ جو 10,000 ٹویٹر اکاؤنٹ تھے یہ کیسے بنائے گئے تھے اور اس کا کس طریقے سے بوٹ بنا کے تو ان کو چلایا جا رہا تھا. یہ سارے کے سارے سپاہی جو ہیں یہ 5th جنریشن وارفیئر کے تھے جو حبا کیے گئے تھے عمران خان پروجیکٹ کو, ان کو پاپولرٹی گین کرنے کے لیے. اس پاپولرٹی کی بنیاد پہ یہ آئے ہیں. اور آج بھی مسئلہ یہ ہے کہ جتنے لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کی بات کرتے ہیں وہ نیشنل میڈیا کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر, ان میں 90% سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو صرف اس لیے کرتے ہیں کہ عمران خان کی بات کریں گے تو ہمارا جو کانٹینٹ ہے اس کو ویوز ملتے ہیں. ان کا مقصد ہرگز ایسا نہیں ہے. میں ایسے درجنوں لوگوں کو جانتا ہوں, جرنلسٹوں کو, جو عام زندگی میں ان کی بہت مختلف رائے ہوتی ہے, مخالفت میں ہوتے ہیں, لیکن جب وہ بیٹھتے ہیں ولاگ کرتے ہیں تو ان کو سنیں تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ عمران خان کے بہت بڑے حامی ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز بکتی ہے, مارکیٹ میں اس کو ویوز مل رہے ہیں, تو لہٰذا آپ جتنی لمبی لمبی چھوڑیں گے اس کے اوپر اتنے آپ کو اچھے ویوز مل جائیں گے. اس ویوز کے اوپر یہ سارا کام چل رہا ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ ڈیلیور نہیں کر سکتی. ان کا پرابلم یہ ہے کہ ہم پھر وہی کہہ رہے ہیں کہ اس قوم کو ہمیشہ جو فیک ہوپس دی گئی ہیں, جو خالد صاحب نے ابھی بتایا کہ کبھی ذوالفقار علی بھٹو کو جو ہے نا وہی رے آف ہوپ بنائے گا, ابھی کہ وہ انہی کے گملوں سے اگی ہوئی پنیری تھی, وہ کوئی باہر سے نہیں آیا تھا, وہ وزیر خارجہ بھی رہا تھا ایوب خان کا, وہ ڈیڈی بھی کہتے تھے وہ. پھر اس کے بعد جو نواز شریف تھے وہ بھی اسی طرح آئے تھے, وہ بھی انہیں بنایا گیا تھا اور انہیں یہاں پہ لایا گیا تھا. عمران خان صاحب کو بھی اسی طریقے سے لایا گیا, جنرل پاشا کے دور میں یہ پورا پروجیکٹ ڈیزائن کیا گیا پیپر پہ, اس کو پھر جو ہے نا ایگزیکیوٹ کیا گیا اور اس میں 2 3 4 5 جو لوگ ہیں تسلسل سے وہ اس کو لے کے چلے, تو آج عمران خان بن گئے. لیکن عملی طور پہ اس وقت تک پاکستان میں کوئی شخص کوئی تبدیلی لے کے نہیں آ سکتا جب وہ گراس روٹ لیول سے اوپر نہ گیا ہو, جو اپنے کام کی بنیاد پہ پاپولر نہ ہوا ہو.
یہ اس طریقے سے جو فنڈنگ کے ذریعے یا جو پروجیکٹ کے طور پہ جن کو پاپولر کیا جائے گا، یہ جب بھی آئیں گے یہ قوم کو مزید مایوس کریں گے، جیسے عمران خان صاحب نے آ کے قوم کو مایوس کیا ہے. لیکن سر ابھی تحریکیں، جیل بھرو تحریک، عوامی مزاحمت تحریک، اور پھر دوسری ایک اویئرنیس کیمپین خان صاحب ڈیلی خطاب بھی کرتے ہیں. دوسری طرف المیہ یہ ہے کہ حکومت بھی اس طرح ڈیلیور نہیں کر پا رہی، تو لوگ امید نہ رکھیں تو کیا کریں؟ مطلب اس میں دیکھیں یہ سارے جتنی بھی اس طرح کی تحریکوں کے آپ نے نام لیے نا، اگر آپ یہ دیکھیں تو ابھی ایک فیک کا لفظ انہوں نے استعمال کیا نا، تو یہ ان کی ساری جو سوچ سمجھ ہے نا وہ میڈیا کو سامنے رکھ کر سوچ سمجھ ہے. ٹھیک ہے، ایک مہم لانچ کرنی ہے، فزیکلی وہ کیا چیز ہوگی اس سے ان کو غرض نہیں ہے. یہ جیسے ایک فلم آپ بناتے ہیں، سٹیج سیٹ کرتے ہیں، تو یہ ایک سٹیج سیٹ کرتے ہیں. عملاً اس کی کیا صورت ہوتی ہے آپ نے دیکھ لیا، کیا اشر ہوا جیل بھرو تحریک کا. ویسے ہی بندے کو سیاسی شرم سے مر جانا چاہیے جو ان کی جیل بھرو. پہلے جو لانگ مارچ کیا تھا، یہ سب اصل میں میڈیا کی اورینٹیشن رکھنے والے پروگرام تھے. ٹھیک ہے، اچھا ادھر بندے اپنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہو آ گیا مر گیا، مطلب وہ اس طرح کا شور مچا دیتے، کمنٹری، وہ چھکا لگ گیا. ٹھیک ہے نا، یہی ان کو مزہ دیتا ہے. ان کو سارا لطف اسی پہ آتا ہے کہ بھائی وہ پہلے دیتا تھا افتخار احمد نے ان کی ڈیلیوری کو کیسے اپریشیٹ کیا ہے، تو اب یہ ہوتا ہے کہ ان کو سیاسی چال کو جو ہے نا وہ کسی عمران ریاض نے کیسے اپریشیٹ کیا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ اسی کو انجوائے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اسی کو وہ کامیابی سمجھتے ہیں. باقی یہ کہ پولیٹیکلی اگر جیسے سیاسی تحریکیں ہوتی ہیں اس کے اعتبار سے دیکھیں تو ان کی کوئی سیاسی ایک تحریک بھی نہیں چل سکی، کوئی گراؤنڈ کے اوپر کوئی اثر نہیں چھوڑ سکی. تو سارا پروپیگنڈے کا اثر ہے جو آپ کو نظر آتا ہے. عملی طور پہ تو وہ کوئی جیل بھرنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ حوالات نہیں بھر سکے. ہاں، جو بندہ قید ہوا اس نے اگلے دن ضمانت کے لیے درخواست دے دی. کسی کو کیا نکل آیا، کسی کا کیا بیماری نکل آئی. بیماری تو ایک ہی نکلی. تو اس اعتبار سے یہ پروجیکٹ اوور فار ایور بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہے. دیکھیں یہ اتنی بڑی فیلیور ہے نا، اتنا بڑا فیلیور ہے یہ پروجیکٹ. اندر رجیم چینج ہو گئی ہے. یہ ایک اور یو ٹرن، ان اناؤنسڈ یو ٹرن ہے جو ہو گیا ہے. یہ ابھی لوگوں کو اس کے اثرات کا نہیں پتا. دیکھیں جو پرویز مشرف کا یو ٹرن تھا ہم سمجھ رہے تھے یہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا یہ ہونا تھا. ٹھیک ہے نا، اسی طرح یہ ایک نیا یو ٹرن ہے. پاکستان ایک موڑ مڑ گیا ہے، مڑ چکا ہے. پرفیکٹ ٹینس استعمال کر رہا ہوں. تو بھول جائیں اب وہ پروجیکٹ دوبارہ، اس کے لیے اب بالکل نہ صرف وہ پروجیکٹ دوبارہ بلکہ بہت کچھ لپیٹا جا رہا ہے جو نظر آ رہا ہے. ہمارے پاس انفارمیشن کوئی نہیں ہے لیکن جو سامنے نظر آ رہا ہے اس کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں. جیسے لگتا ہے، ہو سکتا ہے ڈسیپشن ہو، لیکن جیسے لگتا ہے وہ یہ ہے. اور یہ صرف یہ کوئی لوکل مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ اس کا تعلق عالمی حالات کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے. اس لیے کہ یہ پاکستان کو یہ جدھر یعنی ان کے تقاضے کے طور پر پاکستان جدھر جانا چاہیے تھا اس پروجیکٹ میں جو آگے چیزیں آ گئی تھیں تو پاکستان کا خاتمہ کی طرف جا رہا تھا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، باجوے نے کہا ہے. ٹھیک ہے کہ یہ رہ جاتے تو پاکستان ختم ہو جانا تھا. تو یہ وہ جانا تھا یا کر دیا جانا تھا؟ وہ ون پیج کیا تھا یہ تو کوئی تحقیق کرے تو پتہ چلے نا. تو اصل میں تو یہ جب سب کو پتہ لگ گیا کہ یہ اب ہونے لگا ہے تو ان کا پریشر آیا تو باجوہ صاحب پیچھے ہٹے، نہیں تو ختم یہ جانے میں تو وہ شریک تھے نا. شریک تھے وہاں. تو 20 لوگ کیوں جو ہے مخالف ہو گئے. 20 لوگوں کی مخالفت نے یہ ساری گیم پلٹی ہے. 20 تھوڑے نہیں ہوتے. یہ نہ سمجھے حافظ اکیلا کھڑا ہے، وہ 20 ساتھ کھڑے ہیں تو اب تو اور بھی زیادہ کھڑے ہو گئے ہوں گے. اب یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے. یہ مجھے یہ کوئی نہیں لگتا کہ یہ اس کے پیچھے کوئی انسانی ذہن ہے. ٹھیک ہے، اسباب کی سطح پہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. تو اس کو آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک دفعہ پھر پاکستان بچ گیا. ابھی آپ جو سن رہے تھے یہ گرا یہ گرا یہ گرا، لیکن اب لگتا ہے کہ کوئی سنبھل سا گیا ہے. یعنی وہ موڑ مڑ گئے ہیں. آپ خطرناک موڑ تھا، مڑ گئے ہیں. اب آگے یہ نہیں کہ ایک دم ہی آپ کو کوئی چوٹی مل جائے گی. ابھی تو سفر کرنا ہے بڑا لمبا سفر. بہت آپ کے بڑا آپریشن ہوا ہے آپ کا. اتنی جلدی آپ کی توانائیاں بحال ہونے والی نہیں ہیں. 2-3 سال لگ جائیں گے سموتھ سیلنگ میں. مزید کردار بھی ایکسپوز ٹھیک ہے نا. بھی ہوں گے. تو لیکن یہ کہ ابھی بڑے خطرے بھی باقی ہیں. کیونکہ دیکھیں
रेवोल्यूशन के पीछे काउंटर रेवोल्यूशन के इम्कानात तो रहते हैं ना, जब तक आप अपना निज़ाम मुस्तहकम नहीं करते। और ये टेम्पटेशन इनकी पीटीआई की तरफ से मुसलसल दी भी असल में मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो ईवल फोर्सेस थी, जो रोग एलिमेंट था जिसने प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च किया था, मैं अब उसे रोग एलिमेंट कहता हूँ, ठीक है ना, ये जो हमेशा से प्रोजेक्ट लॉन्च करता है, जो लॉन्च करता है, वो जिस फाइनल फेज में पहुंच चुका था, या यूं कह लें कि अपने मकासद के लबे बाम पहुंच चुका था, वो फ्रस्ट्रेशन और जो उसका जो नतीजा है ना, जो डेस्परेशन है, वो अब जाहिर हो रही है ना। हर किरदार जो है ना, वो छलांगे मार मार के बाहर आ रहे हैं। आमतौर पे होता ऐसे नहीं है, खुफिया लोग खुफिया रहते हैं, सामने नहीं आते अपना असल एजेंडा लेके, लेकिन आप हर इदारे में देखें बंदा फुदक के बाहर आ रहा है। क्यों आ रहा है? इसलिए कि यार ये जिस जगह पे आप पहुंच गए थे, ये जगह दोबारा नहीं नसीब होनी अगर आप अभी नाकाम हो गए तो। लिहाजा पूरी कोशिशें हो रही हैं। अच्छा, इसमें मज़े की बात यह है कि वो एक्सपोज हो रहे हैं। अगर छुपे हुए रहते तो हो सकता है किसी को नज़र ही ना आते, तो एक्सपोज हो रहे हैं। तो ये चीज़ें मेरे हिसाब में मिन जानिबिल्लाह ही समझें कि बेहतर हो रही हैं, और शायद कि इससे वो आगे भी निज़ाम जो है ना, सफाई भी का अमल भी हो जाए, पर्जिंग भी हो जाए, कोर्ट मार्शल हो ना हो, ये वो ना हो, लेकिन न्यूट्रलाइज ही हो जाएं लोग, इनफेक्टिव ही हो जाएं, उनको भगा ही दिया जाए, तो भी बहुत बड़ी अपने काम से काम ही रख लें, काम से काम रखें कि भाई जब चले अपने पेंशन खाओ, चुप करके बैठो, जो लूट लिया है उसे एंजॉय करो, ठीक है ना, फिर कब्र में जाओ। तो लेकिन ये कि छेड़छाड़ अब की तो वो फिर सारा ये भी हो जाए तो गनीमत है। लेकिन ये कि अगर मतलब ट्रक जाते रहे और ट्रक नतीजे निकालते रहे, और ये कि वो गुगली बालर गुगलियाँ करते रहे कि हाफिज साहब क्रीज से बाहर निकल के खेलें, तो फिर ये हो सकता है कि भाई वो भी कहें कि चलें फिर, अब जैसे लाल मस्जिद के साथ हुआ था, ठीक है ना। तो अगर आप बहुत ज़्यादा तंग करेंगे तो फिर ये भी हो सकता है कि ठीक है फिर स्वीप कर देते हैं, और किया जा सकते हैं। फिर जो वो रगड़ा जब चलेगा ना, तो फिर बचेगा कोई नहीं। असल में ये बात बिल्कुल सही कह रहे थे कि जब आप उस उसूल पे आएंगे ना, तो फिर उस गैंग के जितने भी लोग हैं वो तो सारे फिर लपेटे में आएंगे, और ये उन्हें पता है कि हमने अगर इधर दफ़ा 6 लगाई तो कल इधर भी दफ़ा 6 लगेगी। तो बहरहाल चाहिए, पेशेंस चाहिए। हाफिज साहब को क्रीज से बाहर नहीं निकलना चाहिए। वो अगर कोई इस तरह की चीज़ें हो ना कि इमरजेंसी लगाएं, मार्शल लॉ लगाएं, ये उनके लिए बहुत बड़ा जो है ना ख़तरनाक बात होगी। नहीं, साख का चक्कर नहीं है, मसला ये है आप 21वीं सदी में बैठे हुए हैं, ठीक है। आप अगर इस तरह की चीज़ करते हैं, पहली बात यह है कि सारे सियासतदान जो जज्बात हैं आवाम के, वो आपके सामने हैं, वो सारे एक तरफ होके तो खड़े हो जाएंगे, पूरा वेस्ट उनके पीछे आके खड़ा हो जाएगा। आप कैसे मुल्क बचाएंगे? ठीक है, इनकलाब आ जाएगा। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि भाई अगर आप वो ये ना भी हो, एक प्रोसेस ही शुरू हो जाए आईनी कानूनी, तो ये तो एक गैर आईनी इकदाम होगा। सही। जब गैर आईनी इकदाम होगा तो जजों ने कर दिया तो फंदा फट गया ना। तो वो जो एक बंदा जिससे सारा प्रोजेक्ट खराब हो रहा है उसको लटका दो, तो फिर अब कौन संभालेगा? तो वो तो इस कोशिश में है कि यार ये निकलें, इनको मजबूर कर दो, हालात इतने गंभीर कर दो कि ये मार्शल लॉ लगाने पर या इमरजेंसी लगाने पर मजबूर हैं, तो गैर आईनी इकदाम करने पर मजबूर हैं। जब ये गैर आईनी इकदाम कर लें तो फिर अदलिया के जरिए से पकड़ लो। अच्छा, लोकल तो है अंगड़ाई हालात के अंदर, आलमी तनाजुर ख़ासतौर पर मशरिक़ वस्ता लेटेस्ट डेवलपमेंट है कि ईरान और सऊदीया के ताल्लुकात भी काफ़ी नॉर्मलाइज हो गए हैं, और कुछ और ख़बरें भी हैं, तो कुछ थोड़ी सी मशरिक़ वस्ता के हालात पे भी कुछ नज़र दौड़ा है, क्या बन रहा है? और वो अभी तो खैर चूँकि बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई कि सऊदीया और ईरान ने अपने सफारती ताल्लुकात को बहाल कर दिए, जो एक शिया आलम के जो सरकलम करने पे 2016 में ख़त्म हो गए थे, और 9 साल के बाद जो है ये दोबारा से बहाल हुए। इस दौरान बहुत सारी कोशिशें होती रहीं, लेकिन आज चाइना के साथ मिलके इन्होंने किया, तो दोनों चीज़ें बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। एक तो यह है कि ईरान सऊदीया के जो ताल्लुकात की बहाली है, ये 2 मुल्कों के ताल्लुकात नहीं बल्कि पूरे खित्ते के ऊपर असरअंदाज होंगे। बराह रास्त अगर आप देखें तो ये 2 मुल्क हैं जिनकी कन्फेंट्रेशन की वजह से इराक़ के अंदर जो है ना डिस्टेबलाइजेशन थी, सीरिया के अंदर जो है ना वो सारी डिस्टेबलाइजेशन थी, यमन पूरा खाना जंगी का शिकार था, बहरीन के हालात बहुत ख़राब थे, कुवैत के अंदर जो है ना मामलात गड़बड़ थे,
ایرانی جگہ جگہ سے نکال رہے تھے، سعودیہ کے اندر خصوصاً بہت ساری تھی، اور دوسری طرف جو کچھ ایران کے اندر ہو رہا تھا اس کے پیچھے بھی جو ہے وہ سعودیہ کے اسپانسرشپ بہت ساری چیزوں کے اندر تھی، جو وہاں پہ بھی مظاہرے ہوتے تھے. تو اس کی اگر یہ واقعی نیک نیتی سے کریں گے تو اس خطے کے اندر بہت اسٹیبلائزیشن جو ہے نا وہ آ سکتی ہے، ایک استحکام آ جائے گا یہاں پہ، اور اس کے اثرات آگے بہت پھیلیں گے. مطلب خود پاکستان کے اندر دیکھ لیں کہ پاکستان میں دونوں کی پراکسیز جو ہے وہ کام کر رہی تھیں، اور دونوں کی پراکسیز لڑتی رہی ہیں. ایک طرف مسجدوں میں دھماکے ہوتے تھے، ایک طرف امام بارگاہوں میں دھماکے ہوتے تھے. یہ یہاں پہ چلتا رہا ہے کہ جلوسوں کے ابر ایک دوسرے کی قتل و غارت کری، جو پاکستان کے اندر بھی رہی ہے. اس کے اندر بھی ان کی پراکسیز جو ہے وہ بڑی اوپنلی کام کرتی تھی یہاں پہ. تو اگر یہ چیز ہو گئی ہے. اچھا، دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ یہ سارا کچھ کروایا ہے چائنا نے. تو چائنا کے کروانے کا مقصد یہ ہے کہ خطے کے اندر جو امریکہ کا جو ہولڈ تھا، وہ جو جس کی ہم بات کر رہے تھے کہ وہ ٹوٹ رہا ہے، تو وہ اس کی ایک بہت بڑا جو ہے نا نشان ہمارے سامنے آ گیا ہے کہ واقعی وہ ٹوٹ گیا ہے. اب چائنا جو ہے ایران اور سعودیہ کو اکٹھا کر رہا ہے، اور پورے خطے کے جو اگلے حالات ہوں گے اس کے اندر بھی چائنا کی پلیئر ہوگا امریکنز کی جگہ وہاں پہ. تو یہ دونوں چیزیں بہت سگنیفیکنٹ ہیں. تو یہ بالکل اس میں تو چائنا نے تو کیا، پاکستانی حالات پہ بھی ہم نے پہلے تبصرہ کیا ہے کہ کچھ انوالومنٹ، یہ نہیں ہے کہ چائنا کی بھی ساری اس رجیم میں یا اس پروجیکٹ میں کچھ ناکام کرنے میں چائنا کا بھی رول رہا ہے. لیکن امریکہ تو سر چپ کر کے نہیں بیٹھے گا، اور اس کا فال بیک آئے گا. اور اس کے بھی اچھا، اس حوالے سے ایک وہ خبر بھی ہے نا، جو انہوں نے اس کو ساؤتھ ایشیا کو شاید فری ویزا کے حوالے سے بھی کچھ امریکی کچھ انیشیٹیوز وہ آئے تھے. جی ہاں، یہ ایک سول سوسائٹی نے چند دن پہلے جو ہے نا وہ ہوا یہ کہ انہوں نے کمپین لانچ کیا سول سوسائٹی کے نام پہ. ابھی تک اس کے پیچھے کون لوگ ہیں وہ کلیئر نہیں ہے، چونکہ کوئی بڑا نام اس کے آیا نہیں ہے. بہرحال ایک کمپین لانچ کی گئی ہے کہ ساؤتھ ایشیا کو ویزا فری زون قرار دیا جائے، اور انڈیا پاکستان کے تجارت بحال ہو، اور یہاں پہ پاکستان کی جو ڈپینڈنسی ہے چائنا کے اوپر وہ نکلے اس سے. اور اس کو ریلیٹ اس چیز سے بھی کیا جا رہا ہے کہ کچھ پاکستان میں جیسے روتھ شیلڈ گروپ کا اعلانیہ وزٹ تھا. روتھ شیلڈ پوری دنیا کے اندر جانتے ہیں کہ جو مالیاتی کمپنی ہے جو جیسے کہ یہودی خاندان چلاتا ہے، اور وہ دنیا کی سیاست کے اور جغرافیے بدلنے کے بڑے ماہر سمجھے جاتے ہیں. لیکن ان کے ایک وہ ہر جگہ پہ پروجیکٹس ہوتے ہیں، لیکن اعلانیہ بہت کم ہوتا ہے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی لوگ کسی جگہ جائیں اور وہ اعلانیہ ملاقات کریں. اور اس کی تو اس دفعہ وہ پاکستان آئے ہیں، تو وزیر اعظم سے اور وزیر خزانہ سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور یہ بڑی اعلانیہ ہوئی ہے جس کے اعلامیے بھی جاری کیے گئے ہیں. ظاہر ہے اس کے اندر جو باتیں اندر ہوئی ہوں گی وہ اعلامیوں کے اندر تو نہیں آتی، لیکن اس کا نام آ جانا اور اعلانیہ ملاقات کرنا یہ ایک بڑا ایونٹ ہے، ہسٹوریکل ایونٹ ہے پاکستان کے حوالے سے کم از کم. اور اس کے فوراً بعد یہ چیز آئی ہے کہ یہاں ویزا فری زون جو ہے نا اس پہ، تو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے حوالے سے بہرحال یہ چیز چل رہی ہے کہ پاکستان کو پھر اگین وہی جو ہم پہلے بھی یہ چیز ڈسکس کر چکے کہ پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی ایلیٹ جو ہے اس کا جو قبلہ ہے وہ مغرب ہے. وہ امریکہ اور یورپ سے باہر نہیں آ سکتے، اس لیے کہ انہوں نے رہنا وہاں ہے، ان کی اولادوں نے وہاں ہونا ہے، ان کے کاروبار وہاں ہوتے ہیں، اور بریڈ بھی نہیں کیے ہیں. سارا چائنیز جو ہے وہ پاکستان کی اور لوگوں کی ضرورت ہے، عوام کی، کیونکہ اس کے بغیر وہ نہیں کرتے. چائنیز کیش نہیں دیتے، اس لیے ایلیٹ کا اس سے کوئی زیادہ کنسرن نہیں ہوتا. لیکن یہ ہے کہ چائنیز جو ہے وہ اس کو ڈیولپ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. پاکستان کے اندر انڈسٹری کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. پاکستان کے اندر جو مطلب چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے، سی پیک جو ہے، اس کے اندر جو اس کی موومنٹ ہے، اس سے پاکستان کو جو ریونیو آئے گا وہ پاکستان کی معیشت کو سنبھال سکتا ہے. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ انڈیا پاکستان کے اندر جو تنازعات ہیں اس کے اندر بھی اگر کوئی ٹیکنالوجی پاکستان کے پاس آئی ہے اب تک جس نے وہ بلیک میل ہوئے بغیر پاکستان کو ملی ہے، تو وہ چائنیز ٹیکنالوجی ہے، وار ٹیکنالوجی. امریکنس نے تو جب بھی کیا ہے تو انہوں نے تو ہمیشہ بلیک میل کیا ہے. اب بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جو یہ 27 فروری والا جو واقعہ تھا تو اس میں بھی انڈیا نے باقاعدہ شکایت لگائی تھی کہ پاکستان نے F-16 یوز کیے ہیں، اور پاکستان نے وضاحت کی تھی کہ ہم نے F-16 یوز نہیں کیے اس کے اندر. یعنی اگین آپ پیسے دے کے جو چیز لے رہے ہیں وہ بھی آپ اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتے، کہ آپ کے اوپر حملہ ہو جائے تو آپ اس کے لیے بھی وہ استعمال نہیں کر سکتے.
تو یہ تو ویسٹرن جو ہماری وار ٹیکنالوجی تھی جو ماضی میں ہوتا آ رہا ہے. تو اب کی جو ہے نا, اور پھر جب چائنا نے یہ بھی دیکھیں کہ ابھی حال ہی میں جو ہوا, جب ریفال جہاز جو ہے فرانس سے لیے تو ایک ان بیلنس ہو گیا تھا جو ایئر فورس کی کمبیٹ کیپیسٹی ہے اس کے اندر, اس میں تو اس کے بدلے میں پاکستان کو J-10 جو ہے وہ جہازوں کے اسکواڈن چائنا سے ملے, جو تیار جہاز فوری طور پہ پاکستان کو ڈیلیور کر دیے گئے, اور اس کی پیمنٹس بھی جو ہے وہ مؤخر ادائیگیوں کے اوپر ہمیں مل گئے. ایسی فیسلٹی آپ کو مغرب سے ملنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ دو کنفلکٹ اس کے اندر ہیں, اور دو سینیریوز جو ہے نا وہ چلتے ہیں. آپ کا کیا تجزیہ ہے ساری ڈیولپمنٹ پہ؟ دیکھیں, یہ چائنا اور امریکہ کم از کم آمنے سامنے تو ہیں, ٹھیک ہے, عسکری طور پر نہیں ہے لیکن معاشی طور پہ تو ان کا ایک مقابلہ جاری ہے. اور امریکہ کی پالیسی ہے کنٹینمنٹ آف چائنا کی, اور چائنا چاہتا ہے کوریڈور ملے اسے. تو اس پورے علاقے کو امریکہ جو ہے نا بدامنی کا شکار رکھنا چاہتا ہے تاکہ چائنا کے لیے یہ سہولت پیدا نہ ہو. اور چائنا نے امن کی طرف قدم بڑھایا ہے اور دو متعارف گروہوں کو, اور میرے لیے یہ غیر متوقع ہے. میں اس کی توقع, میں سمجھتا تھا یہ پراکسیز ہوں گی دو, ادھر سعودی عرب امریکہ کے ساتھ ہوگا, ادھر چائنا کے ساتھ ایران ہوگا, اور یہ مشرق وسطیٰ میں جنگ ہوگی. لیکن یہ کہ چائنا نے کمال سفارتکاری کا مظاہرہ کیا اور یہ کر دیا. اگر آپ یہ سی پیک کے اعتبار سے دیکھیں نا, جیسے ادھر گوادر بن رہا ہے تو ادھر نیوم سٹی بن رہی ہے, وہ بحیرہ احمر کے ٹاپ پہ, جو جیسے آپ مڑتے ہیں مردار کی طرف, بحیرہ مردار کی طرف, وہ جی وہ بلکہ ادھر اگر آپ دیکھیں نا, یہ جہاں قوم سمود آباد تھی اس سے ذرا اوپر, جہاں قوم مدین تھی اس سے ذرا یوں سائڈ پہ, اور یہ صدوم اور امورہ کی بستیوں کی سرحد کے ساتھ یہ ٹرائی اینگل ہے جس کے اوپر یہ بنا رہے ہیں. اور اس کے بالکل سامنے اگر آپ دیکھیں تو وہ کیا وہ شرم الشیخ کا کیا وہ مصر والا, ٹھیک ہے نا. اور یہ اس سے آپ اگر ذرا وہ ایسٹ کی طرف دیکھیں تو وہ اسرائیل, ٹھیک ہے, اور نیچے ذرا تھوڑا اس کے اردن آ جائے گا. یہ ہے جو وہ بنے گا. تو اب آپ اگر دیکھیں نا تو ادھر گوادر, ادھر وہ نیوم سٹی, اور وہ شداد کی جنت بنا رہا ہے محمد بن سلمان جو ہے نا. آپ دیکھیں اس میں داخل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, لیکن یہ سی پیک روٹ کا حصہ, یہ سی پیک روٹ یعنی یہ سی پیک, یہ سارا جو یہاں سے اگر کوئی شپمنٹ جاتی ہے تو وہاں جا کے اترتی ہے, یا وہاں جو وہ یہ سارا یہ نظام ہے جو ہے. تو یہ میرا خیال یہ ہے کہ امریکہ اسے ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کرے گا. اب وہ دیکھے گا کدھر کمزوری ہے. اگر محمد بن سلمان نے یہ معاہدہ کیا تو سعودی عرب کے اندر سے کہاں سے اسے سپورٹ, اور کس گروپ سے اسے سپورٹ مل سکتی ہے. مثلا فرض کریں آل شیخ اگر اس پہ جزبوز ہوتے ہیں, یا محمد بن سلمان کی روشن خیالی پہ جزبوز ہوتے ہیں, تو یہ اب وہ نیچرل الائی, یعنی وہ ان کے اندر کوئی ریزسٹنس آتی ہے تو انہیں سپورٹ کہاں سے ملے گی؟ امریکہ سے ملے گی. کیونکہ اب جو رجیم ہے سعودیہ کی, یہ امریکہ کو پسند نہیں رہی, ٹھیک ہے نا. اگر شاہ فیصل کو گولی مار سکتے ہیں نا بھتیجا, کیونکہ وہ امریکی لائن سے ہٹ کے جا رہا تھا, تو اب پورا آل سعود جو ہے نرگے میں آئے گا. یا آل سعود کے اندر اگر کوئی امریکی ایجنٹ ہوگا تو وہ پھر گولی مارے گا, جو بھی ہے. تو ایک چیز تو مجھے ادھر نظر آتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ پریشر سارا پاکستان پہ آئے گا کہ ایران میں تو امریکہ کے ریسورسز ہی نہیں ہے نا کہ جس کے ذریعے سے وہ ایران کو وہ کرے, ٹھیک ہے نا. یہاں پہ ہیں نا لوگ, پروجیکٹ والے اور دوسرے اور تیسرے, یہاں پہ تو لوگ ہیں. اب اگر آپ نے سی پیک کا راستہ روکنا ہے تو پاکستان میں ڈسٹربنس کریٹ کرو. تو یہ عین ممکن ہے کہ جی یہاں اندر سے کچھ ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انڈیا کے ذریعے سے کچھ ہو, کیونکہ اب امریکہ بھی اس پوزیشن پہ آ گیا ہے چائنا کے مقابلے میں. جیسے ابھی ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے لوکل لوگوں کا بھی وہ پروجیکٹ جو ہے نا لبے بام پہنچ چکا تھا, وہ آئین میں ترمیم ہو جائے, وہ شکن نکل جائیں, یہ ہو جائے, وہ ہو جائے, تو وہ بالکل قریب آ گئے تھے, لیکن یہ پروجیکٹ فیل ہو گیا. امریکہ بھی اپنے منصوبے کے قریب پہنچ چکا ہوا ہے, لیکن یہ کہ اگر چائنا اپنے لیے راستہ بنا لیتا ہے تو امریکہ کی ڈسپریشن اسی طرح ہوگی. تو اب پھر کون سی جگہ کمزور ہے, سافٹ بیلی کون سی ہے کہ جس کو آپ ہٹ کریں گے تو پھر افراتفری مچ جائے؟ تو مجھے وہ پاکستان لگتا ہے. یعنی وہاں آل شیخ, اور یہاں پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مودی کو اعلیٰ شہری دی جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اندر سے کچھ ایسی فورسز کھڑی کر دی جائیں کہ یعنی یہاں پہ بدامنی ہو جائے, تاکہ وہ جو روٹ بننا ہے وہ نہ بن سکے. بلوچستان کے حالات بھی ابھی تک دیکھیں نا, مسلسل وہاں کوئی نہ کوئی گڑبڑ چیزیں, تو اسی کی یعنی یہ لگتا یہ ہے کہ بھئی ہمارے لیے ایک اور جناب ان کا تو اتحاد ہوا ہے, بظاہر یہ ہوا کہ ہم ایک مصیبت سے بچ جائیں گے کہ وہ جو ان کی پراکسیز یہاں پہ لڑ رہی تھی, جیسے مہتاب بھائی نے بتایا اور بالکل ٹھیک بتایا,
کہ یہ تو سارا یہاں پہ سارا رولا ہی ایران اور سعودی عرب والا رو رہا تھا جو پاکستان نے جو ہے امپورٹ کیا ہوا تھا. اور ہم ایکسپورٹ تو خیر ادھر بھی کرتے تھے, ہمارے بندے شام بھی جاتے تھے اور بھی جگہوں پہ جاتے تھے, دونوں طرف والے بیچتے تھے. تو اب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں امن ملے گا. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ یعنی ایک اور طرح کی بدامنی یہاں پہ شروع ہو جائے گی, کیونکہ حالات پرامن ہوں تو یہ امریکہ کے مفاد ہے, وہ کنٹینمنٹ آف چائنا پالیسی کے خلاف جائے گا, تو وہ اسے گڑبڑ پیدا کر کے رکھنا چاہیے. تو بس ہم کنکلوڈ کرتے ہیں, کیا ایسے اقدامات ہونے چاہیے کہ اب ہم لوکل ممالک کی پراکسیز سے نکل کے عالمی طاقتوں کی پراکسیز میں دوبارہ نہ چلے جائیں؟ کیسے کن ہوش مندیوں سے ہمارے مقتدرہ کو جو ہے یار وہ بعض اوقات وہ بات ہو جاتی ہے نا کہ کیا بات ہو جاتی ہے کہ وہ جو ہے نا مشٹنڈے نہیں کڈن دینے والی بات ہو جاتی ہے نا. بندہ تو امن سے رہنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ کہتے ہیں یار اپنی نبیڑ پرائی نہ چھیڑ, یہ تو ٹھیک ہے نا, یہ تو ہوتا ہے, لیکن مشٹنڈے نہیں رہنے دیتے. ٹھیک ہے, تو یہ اب امریکہ نہیں بیٹھنے دے گا نا, امریکہ نے انڈیا نہیں بیٹھنے دے, کیا کریں گے ہم پھر؟ تو ناچار گناہگار سوئےدار چلے تو پھر کرنا ہی پڑے گا نا کچھ نہ کچھ. ایک تو سر تھیوری یہ بھی ہے نا کہ اگر امن ہو بھی تو ہمارے بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پرو ایکٹیو ہوتے ہیں, وہ لے آتے ہیں کسی نہ کسی طرح عالمی طاقت کو ادھر ہی یار نہیں وہ تو خیر وہ زمانہ گیا, ان کی دال روٹی نہیں وہ زمانہ گیا. اچھا وہ تو جیسے دیکھیں نا, وہ تو اب ضرورت ختم ہو گئی نا, وہ زمانہ گیا. ضرورت کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے کہ عالمی معیشت جس نہج کے اوپر ہے, اب کسی کے پاس بھی اتنے فالتو پیسے نہیں ہیں کہ وہ کہیں اور کھلانے کی جو ہے نا. امریکن کے حالات بھی ماڑے ہیں, اسی لیے وہ افغانستان چھوڑ کے بھاگا ہے وہاں سے. سر اگر اس ساری چیز کو بھی دیکھیں نا سر, امریکہ کے ساتھ بھی ہاتھ ہوا ہے جی, اور ہم نے نہیں کیا ہے, اس کے اپنے جرنلوں نے کیے, ٹھیک ہے. یعنی یہ جو پروجیکٹ تھا 9/11 پروجیکٹ, یہ ان کا پروجیکٹ مطلب انہوں نے دونوں ہاتھوں سے لوٹے ہیں. اگر اتنی دولت پاکستان میں آئی ہے کہ جو ہمارے جنرل دنیا کے امیر ترین لوگ بن گئے, تو یہ تو انہوں نے عشر دیا ہے نا ان کو, 90% تو وہ خود کھا گئے وہاں کے جرنل. بالکل ایسے ہی ہے. ادھر انہوں نے 2-3 ڈرم گرائے, ڈز اور ٹی وی پہ دکھا دیے ہم نے اتنی افغانستان پہ گولہ باری کر دی ہے, بل بنائے اتنے لمبے لمبے, ٹھیک ہے نا, وہ تو سارے کس کی جیبوں میں گئے؟ امریکی عوام کا تو پٹھا بیٹھ گیا وہاں بھی, یہاں ہمارا بیٹھ گیا. تو ٹھیک ہے, چند لوگ وہاں بھی امیر ہو گئے, یہاں بھی امیر ہو گئے جو غریب تھے. جی بہت شکریہ خالد صاحب آپ کا. مہتاب بھائی آپ کا پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک ہوتی ہے, آپ اس کو دے سکتے ہیں ہمارے مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر, اور انشاءاللہ اگر پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی مختلف موضوعات کے ساتھ. تب تک کے لیے خالد صاحب کو, مہتاب عزیز بھائی کو مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.